अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। तारीख में बाज़ खेल ऐसे भी होते हैं जो मैदान जंग से पहले नक्शों, साजिशों और सिफारतकारी की मेज़ों पर अक्सर बंद कमरों में खेले जाते हैं और फिर इंतहाई खौफनाक मंसूबे बनाकर इन खेलों के मकासद कभी लालच, धमकी और धौंस के ज़रिए बग़ैर किसी जंग के हासिल कर लिए जाते हैं, और कभी इन मंसूबों के हुसूल के लिए इंतहाई खूरेस किस्म की जंगें लड़कर लाखों मासूम इंसानों का खून बहाना और उन ममालिक को तबाह बर्बाद करना भी मकसूद होता है। अच्छा, इसी किस्म की लॉन्ग टर्म पुरअसरार मनसूबाबंदियों के मुकाबले को द ग्रेट गेम कहा जाता है। किस इलाके के मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा, कौन सा मुल्क हमारे लिए ख़तरा है, किस मुल्क की हुकूमत तब्दील करके वहाँ अपनी मनपसंद हुकूमत लाकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, किस मुल्क के लिए कौन सा हुक्मरान सूटेबल है, कौन हमारा असल इत्तेहादी है और किसे हम इत्तेहादी बनाकर फिर टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब, ये सब ग्रेट गेम का ही हिस्सा होता है। अच्छा, 19वीं सदी में ये खेल दो बड़ी ताकतों के दरमियान शुरू हुआ। एक तरफ बरतानिया था जो हिंदुस्तान पर हुक्मरानी कर रहा था, और दूसरी तरफ था रूस जो भी सेंट्रल एशिया में अपने कदम बढ़ा रहा था। अब दोनों को ही खौफ था कि अगर दूसरा आगे बढ़ गया तो ताकत का तवाज़ुन वो बिगड़ जाएगा। यूं खुफिया जासूस, सिफारती चालें और सियासी साजिशें इस खेल का हिस्सा बन गईं। वो ग्रेट गेम उस सदी के आखिर में तो ख़त्म हो गई थी, मगर अब नए किरदारों के साथ एक नई ग्रेट गेम का तसलसल जारी है। ये मौजूदा इंतहाई खौफनाक ग्रेट गेम है। इस वक्त जनूबी एशिया और जो मशरक़ी वस्ता में जारी है, और इस ग्रेट गेम का मकसद बज़ाहिर तो इजराइल का तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। असल मकसद वो बहुत ही खौफनाक है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। ये हकीकत है कि इस वक्त इजराइल को मशरक़ी वस्ता में किसी तरफ से कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि इजराइल ख़ुद मशरक़ी वस्ता के जो ममालिक हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। अब ईरान ने आज तक इसराइल पर बराह रास्त तो कोई हमला नहीं किया है ना, और हमास और हिज़्बुल्लाह जैसी तंजीमें वो इसराइल पर महदूद हमले करती रहती हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से हमलों का इसराइल को कुछ नुकसान जो है वो ज़रूर हुआ, लेकिन फिर उसके बाद इसराइल ने गज़ा को मलबे का ढेर बनाकर हमास और हिज़्बुल्लाह को आपने देखा कि तहस नहस कर दिया। गुज़िश्ता 3 सालों में कोई 20,000 मासूम बच्चे और 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी आग और बारूद बरसाकर शहीद किए गए हैं, लाखों माजूर हो गए हैं, और इस वक्त लाखों जो लोग हैं वो खुराक और घर के लिए तरस रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल का ईरान पर हमला करना क्यों ज़रूरी था? तो अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में अब ये तस्लीम किया गया है कि ईरान इन ममालिक के लिए ख़तरा था और न ही वो इजराइल पर हमला करने का कोई मंसूबा बना रहा था। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बंद करने को तैयार था, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप और नेतन्याहू ने ये जुआ खेला है। अब एक राय तो ये हो सकती है कि ट्रंप एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस जंग में कूद पड़ा, लेकिन जनाब ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं इसमें शामिल तमाम घिनौने किरदार ये खुद भी तो इसी शैतानी ग्रेट गेम का हिस्सा हैं। देखिए ना, अब अगर ये खुफिया फाइल्स ये रिलीज़ ना होती तो क्या कभी ना कभी इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला आवर ना होते? क्या इन्हीं कुव्वतों ने इराक का एटमी प्रोग्राम तबाह करके इराक को भी इन्होंने खंडर नहीं बना दिया? फिर आखिर ऐसा क्या है जिसने तमाम रिपोर्ट्स को साइड पर रखकर इन दोनों ममालिक को ईरान पर हमला करने का रिस्क लेने पर मजबूर किया है? तो वो वजह है ग्रेटर इसराइल का मंसूबा। जी हाँ, इजराइल अब अपने कई बरस, कई सदियों या कई हज़ार साल मकरू मंसूबे पर अमल पैरा है, जिसका मकसद मशरिक़ वस्ता के एक बड़े हिस्से को ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनाना है। और जिस इसराइल का ये ख्वाब देखते हैं ना, उसकी सरहदों में ये पूरा फ़लस्तीन, शाम, लबनान, मिस्र, इराक, उर्दन के अलावा ईरान और सऊदी अरब के कई इलाके भी इसमें शामिल हैं, बल्कि नाउज़ुबिल्लाह बाज़ नक्शों के मुताबिक ग्रेटर इसराइल की सरहदों में मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा भी शामिल हैं। अब इस मंसूबे पर अमल दरामद की राह में इस वक्त 2 बड़े मुसलमान ममालिक रुकावट हैं। एक है ईरान और दूसरा है पाकिस्तान। ईरान इस वजह से रुकावट है चूँकि वहाँ पे एक सख्त गिर मजहबी और नज़रियाती हुकूमत कायम है, जो कि शुरू ही से इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 समझती है। और पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी क़ुव्वत है। पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत बनना
یقیناً یہ ایک معجزہ تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جب یہ دوسرے جو سارے عرب ممالک ہیں یہ تیل کی دولت اور آسمان سے چھوتی بلند و بالا شاندار عمارتیں، چوڑی سڑکیں اور نئے نئے یہ ڈریمز سٹیز بنا کر پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ یا اپنی طرف راغب کر رہے تھے نا، تو پاکستان اپنے دفاع کے لیے ایٹم بام، میزائل اور جنگی طیارے حاصل کر رہا تھا۔ اچھا، ہمارے اندر جتنی مرضی نفرتیں تھیں، یہاں کرپشن کا بازار گرم تھا، لیکن پاکستان کے تمام حکمرانوں کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے دفاع پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام شروع کیا، پھر جنرل ضیاء الحق سے لے کر بے نظیر بھٹو اور پھر میاں محمد نواز شریف تک سب نے اسے جاری رکھا۔ جنرل مشرف کے دور حکومت میں اس پروگرام کو امریکہ سے بچا کر رکھنے کے لیے بہت کام ہوا، اور پھر عمران خان کے دور حکومت میں چین سے J-10C طیاروں کا جو حصول ہے وہ ممکن ہوا، جس نے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران پوری آپ نے دیکھا کہ بازی ہی پلٹ دی۔ اچھا، 2019 کے بعد پاکستان ایئر فورس نے الیکٹرانک وارفیئر میں بہت کام کیا اور ایئر فورس کے پورے نظام کو دیگر فورسز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا، اور اس 5 سال کی تیاری کے بعد بھارتی حملے کے جواب میں پاکستان نے بھارت کے 7 سے 8 طیارے مار گرائے، جن میں رفال طیارے بھی شامل تھے۔ تو ایران پر حملہ کرنے کا مقصد رجیم چینج تو ضرور ہے، لیکن جناب اصل مقصد جو ہے نا وہ گریٹر اسرائیل کا ہی قیام ہے، جس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ آج ایران نشانہ ہے، اور اس کے بعد اللہ نہ کرے لیکن اگلا ہدف پاکستان ہی ہے، اور پاکستان کے بعد باقی عرب ممالک اسرائیل کے لیے وہ تو بالکل ترنے والا ثابت ہوں گے۔ جتنی جلدی مسلم ممالک اس بات کو سمجھ جائیں نا، یہ ان کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ اب امید ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے عربوں کو تنہا چھوڑ کر ساری توجہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب مبذول کر رکھی ہے، تو عرب ممالک کو ایک اچھا سبق تو مل گیا ہوگا نا، اور وہ بھی اپنے دفاع کے لیے امریکہ سے ہٹ کر خود انحصاری کی کوشش لگتا ہے کہ اب ضرور کریں گے۔ اچھا، اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف پاکستان کا ایک محاذ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ گرم ہے، دوسری طرف ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو افغانستان ہے وہ بھی ہمارا دشمن بن چکا ہے۔ یوں ہماری مشرقی اور مغربی سرحدوں پر دونوں جو طویل بارڈرز ہیں وہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں اس وقت، اور اس وقت ہم امناً افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہی ہے نا۔ اب خوش قسمتی سے کنونشنل وار میں پاکستان اور افغانستان کا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ بنانے کا خواب، اور وہاں بار بار مداخلت کی وجہ سے آج ہم مغربی سرحد پر ابھی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ افغان طالبان وہ پاکستان کی حمایت سے اقتدار میں آئے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہی طالبان گڈ اور بیڈ کی تفریق کو بھلا کر وہ ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف پھر پاکستان وہ کئی سالوں سے بدترین سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ اب بظاہر تو نظام کو یہاں پہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بڑی تحریک چلنے کے کوئی امکانات ہیں، ویسے جو بھی تحریکیں چلی ہیں ان کو یہاں سختی سے کچل ہی دیا گیا ہے۔ اب اس دوران کئی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور پاکستان کی ریاست نے پاکستان کو ایک ہارڈ سٹیٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ موجودہ پاکستان میں ریاستی پالیسیوں سے اب آپ کو پتہ ہے کہ اختلاف رائے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کی اکثریت اس نظام سے یہاں نالاں ہے۔ اگر کسی کو میری بات پہ ویسے کوئی شک و شبہات ہیں نا، تو آج آپ انتخابات کروا کے دیکھ لیں، سبھی کو معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان جس امیدوار پر ہاتھ رکھیں گے اور اس کا جو بھی انتخابی نشان ہوگا وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جائے گا۔ ماضی میں پاکستان میں وہ کھمبے والی اصطلاح استعمال ہوا کرتی تھی نا، ذوالفقار علی بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کی مقبولیت کے دنوں میں کہا یہ جاتا تھا کہ یہ لیڈران کسی کھمبے کو بھی اگر الیکشن میں کھڑا کر دیں گے تو وہ آسانی سے الیکشن جیت جائے گا۔ اب عمران خان نے اس اصطلاح کو سچ کر دکھایا ہے، اور اپنے متعلق اپنے حریفوں کے تمام جو اندازے تھے وہ تو غلط ثابت کر کے دکھائی دیے ہیں۔ انہوں نے 2.5 سال جس جمع مردی سے جیل کاٹی ہے اور پھر سختیوں کو برداشت کیا ہے، وہ ان کے جو بدترین مخالف ہیں، سیاسی مخالفین، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب ریاست کو بھی اندازہ ہونے لگا ہے کہ مستقبل میں پاکستان جن خوفناک سازشوں کا شکار ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ملک میں داخلی استحکام اس کی وہ سخت ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے عمران خان کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور نکالنا ہی پڑے گا۔ دباؤ اور ڈیل کی تمام کوششیں
آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ عمران خان یک طرفہ شرائط قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، لہٰذا اب کچھ لو اور کچھ دو کے ذریعے ہی معاملات جو ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں، اور میرے خیال سے اب اس پر کام وہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ اور اس کی ایک مثال حال ہی میں 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کی درخواست سے ضمانت کی صورت میں ہمیں نظر بھی آئی ہے۔ اب 26ویں اور 27ویں ترمیم سے پہلے کی عدالت اگر 9 مئی جیسے مقدمات میں ضمانت دیتی تو سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان کو عدلیہ سے ریلیف مل رہا ہے، لیکن ان ترامیم کے بعد کی عدلیہ یہ تو اب ایک بالکل مختلف عدلیہ ہے نا، جس میں عمران خان کے لیے کسی قسم کی کوئی ہمدردی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اس کے باوجود ابھی 3 روز پہلے عمران خان کی 9 مئی کے 6 مقدمات میں ضمانت یہ پھر بہت کچھ ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر عدالت کے ریمارکس وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں، جن کا میں اپنے ایک ولاگ میں ذکر تو کر چکی ہوں۔ اب عدالت کے تحریری حکم نامے میں یہ کہا گیا تھا کہ 9 مئی احتجاج اور اقدام قتل سمیت مقدمات میں استغاثہ عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے۔ احتجاج کے مقدمات میں عمران خان کے جائے وقوع پر موجودگی ثابت نہیں ہوتی، پروسیکیوشن ایسا کوئی ثبوت پیش ہی نہیں کر سکی جس سے ثابت ہو کہ احتجاج عمران خان کے ایما پر ہوا۔ تو اب جناب یہ وہ مقدمات ہیں جس کے حوالے سے پاکستان کی ریاست بڑی واضح تھی کہ یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی طرف سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے ہیں، اور ان حملوں کے تمام شواہد وہ موجود ہیں، اور عمران خان کو ان حملوں پر پوری قوم سے معافی مانگنی ہوگی، جبکہ عمران خان کی طرف سے فیلڈ مارشل کے لیے وہ ذہنی مریض اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے عمران خان کے لیے اسی قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کے لہجے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے کچھ نرمی دکھائی دیتی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی وہ اپنے سخت بیانات کے باوجود عملاً اہم سیکیورٹی معاملات پر وہ ریاست سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور وہ میٹنگز میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا پھر اس کا مقصد یہ لیا جا سکتا ہے کہ جلد ہی عمران خان جیل سے رہا ہونے والے ہیں؟ تو میرے خیال سے ویسے فوری طور پہ شاید یہ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن جناب آثار وہ یہی دکھائی دیتے ہیں کہ اب عالمی حالات کے تناظر میں عمران خان کو مزید جیل میں رکھنا وہ ممکن نہیں ہے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ ایران پر حملے کے بعد پھر ٹرمپ کا غزہ پیس بورڈ کا منصوبہ وہ تو تہس نہس ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹرمپ کے لیے نوبیل پیس پرائز کی نامزدگیاں اب سوشل میڈیا کے وہ میمز کا حصہ بن چکی ہیں، اور ٹرمپ کی توپوں کا رخ وہ کسی بھی وقت پاکستان کی طرف ہو سکتا ہے، یا پھر ٹرمپ نومبر میں ہونے والے جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس میں اپنی اور ریپبلکنز کی کشتی ڈبو کر کسی مواخذے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا پاکستان جن خطرات کا شکار ہونے جا رہا ہے نا، اس کے لیے پاکستان میں وسیع تر سیاسی استحکام وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جیل سے رہائی اور پاکستان تحریک انصاف کا آن بورڈ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے تو اس کے جزیات وہ ابھی واضح نہیں ہیں، لیکن عید کے بعد آپ کو یقیناً بہت کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔